हबीब जतोई एजे चैनल के प्रोग्राम इशू ऑफ द डे के साथ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है कराची में जो दहशतगर्दी का हमला हुआ है। आज हम उसके तफसीलात पे गौर करेंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो पेशावर में पुलिस लाइन पे हमला हुआ, पुलिस लाइन की मस्जिद पे हमला हुआ और 100 से ज़्यादा हमारे पुलिस वाले भाई जो हैं वो शहीद हो गए और उससे ज़्यादा ज़ख्मी हुए। तो ये उस वक़्त भी मैंने कहा था कि ये पाकिस्तान पे हमला हुआ है और उसके जो नुकसानात हैं, जो उसके असरात हैं, वो बहुत दूर तक जाएंगे और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो इसी हवाले से हमने उस वक़्त भी अपील की थी कि ये एक टेलर है, ये एक शुरुआत की गई है और ये जो पेशावर में हमला हुआ है ये आगे जाके इस्लामाबाद में हमला होगा, फिर लाहौर पे होगा और फिर कराची पे हमला होगा। और ये एक्सपेक्टेड था मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये एक्सपेक्टेड था हमारे एजेंसियों के लिए, पुलिस के लिए, हमारे हुकूमतों के लिए, सबके लिए ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि दहशतगर्द खुलम खुला चैलेंज कर रहे थे कि हम जहां चाहेंगे वहां टारगेट करेंगे। और हम सब जानते हैं, दहशतगर्द भी जानते हैं कि कराची जो इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक मशीन है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तो उसकी बहुत बड़ी अहमियत है और उस पे ज़ाहिर है 2.5 करोड़ का शहर है, तो वहाँ पे दहशतगर्दों की प्रेजेंस जो है वो भी मौजूद होगी और ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा था। लेकिन बदकिस्मती से नाज़रीन हमारे लिए ये बड़ा मसला है कि ये सब कुछ एक्सपेक्टेड होते हुए और ये जानते हुए भी कि दहशतगर्द कराची पे हमला करेंगे, हमारे सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, हमारी पुलिस है, हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री है, या जितने भी ज़िम्मेवार इदारे और कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, वो सब मुकम्मल तौर पे उसको रोकने में नाकाम हो गए और दहशतगर्दों ने अपने मर्ज़ी का टारगेट चुन के और उसको बहुत ही आराम से अटैक भी कर दिया। नाज़रीन, हमें यह भी पता था, क्योंकि दहशतगर्दों की पूरी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और जो सरहदी इलाका जात हैं, वहाँ पे जो उनकी ट्रेंड है, उनके दहशतगर्द कार्रवाइयों का ट्रेंड है, वो जो टारगेट है बिल्कुल ही वो क्लियर है कि उन्होंने साफ टारगेट चुना हुआ है। पुलिस पे वो खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में और दूसरे जगहों पे वो चुन के वो टारगेट कर रहे हैं पुलिस को। और उनका मकसद भी, उनका टारगेट, साफ टारगेट चुनने का मकसद भी ये है कि वो उनको एक तो आसान टारगेट लग रहा है और दूसरा ये लग रहा है कि इससे जो है पुलिस जो एक सिविलियन एक एडमिनिस्ट्रेटिव या सिक्योरिटी का इदारा है, तो उसको डीमोरलाइज किया जाए। तो उन्होंने कराची को अटैक कर दिया। अब ये एक्सपेक्टेड था, अब इस पर कोई भी चूक चुनाचे और इसका कोई भी रीज़न नहीं दिया जा सकता, कोई भी दलील नहीं दिया जा सकता कि इस वजह से या उस वजह से। दिस इज़ अ टोटल फेल्यूर ऑफ आवर एजेंसीज़, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज, सबकी ये नाकामी है। वो इस हमले को, वो कोई ढका छुपा हमला नहीं था, खुला और चैलेंज किया हुआ हमला था। और हम सबको पता था कि कराची पे हमला होगा और हम सबको पता था कि पुलिस पे हमला होगा। ख़ास तौर पे पुलिस को जब ये पता था, पुलिस अथॉरिटीज़ को जब ये पता था कि पुलिस पे हमले होंगे, तो बदकिस्मती ये है कि आज की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि वो जो 3 चौकियाँ थी बाहर की, जिससे गुज़र कर कराची चीफ पुलिस की ऑफिस पे या उसके अंदर हमलावर या कोई भी आदमी आ सकता है, तो उन 3 चौकियों पे कोई सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं था। ये आज नेशनल मीडिया में आज सुबह से ये खबरें चल रही हैं कि उन 3 चौकों पे कोई भी सिक्योरिटी एहलकार मौजूद नहीं थे जो किसी को चेक करते।
اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، نیشنل میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ باہر کا جو روڈ ہے وہاں پہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ بھی موجود نہیں ہے۔ اب اگر کراچی پولیس کے چیف کے آفس پہ سیکیورٹی کے لیے نہ تو جو ہے وہ چوکیوں پہ کوئی پولیس والے خود موجود ہیں، نہ ہی کوئی سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں، اب حفاظت کرنے والے خود محفوظ نہیں ہیں اور اتنے لاپرواہ اور غافل ہیں، تو پھر یہ دوسروں کی، یا یہ جو کراچی 2.5 کروڑ شہر ہے، 2.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے، اس کا تحفظ کیسے کیا جائے گا، یا پوری سندھ پولیس کیسے تحفظ کرے گی، یا دوسری ایجنسیز جو ہیں، جو ذمہ وار ادارے ہیں، وہ کیسے تحفظ کریں گے، یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ اور دوسری جو بات یہ ہے کہ وہ آرام سے تینوں دہشت گرد آرام سے جو ہے وہ اندر آفس میں پہنچ گئے، ان کو کوئی بر وقت اسی وقت چیلنج کرنے والا کوئی نہیں تھا جب تک وہ اندر داخل ہو گئے۔ ہم یہ مانتے ہیں اور سندھ پولیس کو اور رینجرز کو اس حوالے سے ہم اپریشیٹ کریں گے اور سلوٹ کریں گے کہ جب دہشت گرد داخل ہو گئے، ان کے بعد سندھ پولیس کے جوانوں نے اور افسروں نے بہت ہی بہادری کے ساتھ اور ٹائمنگلی ان کو انگیج کیا، دہشت گردوں کو انگیج کیا، ان کو سنبھلنے نہیں دیا، اور ایک مختصر عرصے کے اندر 7 بجے کے 7:15 بجے کے قریب دہشت گرد داخل ہوئے، اور 11:15 بجے کے قریب ان کو جو ہے وہ پیسیفائی کر دیا، ان کو مار دیا دہشت گردوں کو۔ تو اس حوالے سے تو ان کی کارکردگی کو یقیناً جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جائے گا، ہم ان کو سراہتے ہیں، سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے فوری بروقت کارروائی کی، ان کو ٹیررسٹ کو انگیج کیا اور ان کو پیسیفائی کیا۔ لیکن اس کے پہلے کے حوالے سے ہماری جو وہ تنقید ہے کہ کوئی بھی ان کو روکنے والا نہیں تھا، کوئی میجرمنٹس نہیں تھے، اور ایجنسیوں کا اور ان کو روکنے والے جو ادارے ہیں یا ٹیررسٹ کی انفارمیشن رکھنے والے ادارے ہیں، جو بھی ادارے ہیں، ہم ان کے نام نہیں لیتے، لیکن ان سب کا یہ ٹوٹلی فیلیور ہے کہ وہ یہ سراغ لگانے میں ناکام ہو گئے کہ کہاں پہ کارروائی ہوگی اور کب کارروائی ہوگی۔ اب ہم اس پہ آتے ہیں کہ کچھ 2-3 مسائل۔ ایک تو یہ جو سوال ہے کہ ٹیررسٹوں نے ایک تو کراچی پولیس چیف کو ٹارگیٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہماری نظر میں ہم یہ سمجھتے ہیں، یا جتنے انویسٹیگیشن پہ گہری نظر رکھے ہوئے لوگ ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی پولیس پہ اٹیک تھا، اور ٹیررسٹ کا جو ٹارگیٹ تھا کوئی بہت زیادہ لوگوں کو مارنے کا نہیں تھا، اور بہت سا جانی نقصان کرنے کا ارادہ اس کارروائی میں نہیں تھا، پشاور کی کارروائی کے برعکس، جہاں پہ یہ پلان کیا گیا تھا کہ مسجد میں جس وقت سینکڑوں لوگ نماز پڑھنے کے لیے نماز فرض کی نیت کریں گے تو اس وقت دھماکہ کیا جائے گا، اور ٹارگیٹ یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو نماز میں شہید کیا جائے۔ لیکن یہاں پہ یہ ان کا ٹارگیٹ زیادہ لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ زیادہ لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے تو رات کے یا شام کے 7 بجے ایوننگ میں یہ اٹیک نہیں کرتے، پھر یہ 9 بجے 10 بجے 11 بجے جب آفس مکمل طور پہ بھری ہوئی تھی اور پورا اسٹاف موجود تھا اور پورے افسرس اور پورے جوان موجود تھے، تو وہ اس وقت حملہ کرتے۔ لیکن 7 بجے کا حملہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کراچی پولیس کے چیف ہیں جاوید عالم اوڈھو کہ کوئی انٹیلیجنس ان کے پاس ہوگی، یا اس وقت اس کو آنا ہوگا یا جانا ہوگا، کوئی اندر کی ایسی خبر ہوگی، کیونکہ یہ کراچی پولیس چیف کو ٹارگیٹ کرنے کا ہی ایک پلان بظاہر لگ رہا ہے۔ نہیں تو اگر زیادہ سے زیادہ سپاہ کو یا عملے کو مارنا ہوتا تو یہ 7 بجے کا ٹائم جو ہے یہ کسی طرح بھی مناسب ٹائم ٹیررسٹ کارروائی کے لیے نہیں لگتا۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ ہو سکتا ہے کہ ٹارگیٹ دہشت گردوں کا یہ ہو کہ وہ گھس کے بیٹھیں گے رات کو اندر، کیونکہ سیکیورٹی نہیں ہوگی، رات کو 5 بجے 6 بجے زیادہ تر عملہ چلا جائے گا، تو وہ آرام سے جو ہے وہ ایزیلی بلڈنگ میں گھس جائیں گے اور مورچہ بند ہو کے بیٹھ جائیں گے، اور لمبے عرصے تک یہ ڈرامہ پروپیگنڈا کے لیے، انٹرنیشنلی پروپیگنڈا کے لیے، اور پاکستان ریاست کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کے لیے پوری دنیا کے اداروں میں وہ ایک کاروائی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں وہ ناکام ہو گئے۔ اگر ان کا یہ ٹارگیٹ تھا کہ وہ گھس بیٹھیں گے اور لمبے عرصے تک، کیونکہ ان کے پاس بہت اسلحہ تھا، ان کے پاس بسکٹس تھے اور پوری تیاری تھی بیٹھنے کی، لیکن یہ جو جوانوں نے، پولیس کے جوانوں نے اور افسروں نے جو بروقت کاروائی کر کے اور بہادری سے کاروائی کر کے ان کو انگیج کیا اور ان کو 3-4 گھنٹوں میں پیسیفائی کر دیا، تو ان کی یہ جو ہے وہ ناکام بنا دی گئی ہے۔ لیکن ایک بات تو سیدھی ہے کہ ان کے 2 مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک مقاصد یہ ہو سکتا ہے کہ کراچی پولیس چیف پہ کوئی اٹیک ہو، ان کی کا انسائیڈر کوئی رپورٹ ہو اس ٹائم پہ آنے کی یا جانے کی یا کچھ، یا کسی بڑے افسر کی، لیکن وہ بھی اس میں بھی ناکام ہو گئے، اور ٹیررسٹ اس میں بھی ناکام ہو گئے کہ وہ لمبے عرصے تک اس ڈرامے کو کھینچتے اور انٹرنیشنلی ریاست کو بدنام کرتے، اور ایک پروپیگنڈا اور ایک جو گھمسان کی، ایک ہیجان کی جو کیفیت وہ برپا کرنا چاہتے تھے، وہ بھی جو ہے وہ برپا کرنے میں ناکام رہے۔ آخر میں اپنے ویلا ختم کرنے سے پہلے ایک جو سب سے اہم نقطے پہ میں زور دینا چاہتا ہوں، اور اپنے سیکیورٹی اداروں کو، سندھ پولیس کو، سندھ رینجرز کو، ان سب کو ایک جو دہشت گردوں کی طرف سے کھلا چیلنج ہے، میں اس کا یہاں پہ ذکر کرنا لازمی سمجھتا ہوں۔ میں سارے اداروں کو اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ کراچی نمبر 1 2.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے، نمبر 2 یہ جو ہے جو وزیرستان اور وانا وزیرستان کے بہت ساری میجارٹی کے لوگ یہاں رہتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ پشتون سارے کوئی ٹیررسٹ ہیں، پشتون ہمارے بھائی ہیں، اور ولی جو ہے اسفندیار ولی کی ANP اور دوسرے جو نیشنلسٹ قوم پرست ہیں، یا جتنے ہیومنٹیرین اور لبرل ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں، وہ تو سب سے زیادہ اٹیک، ہم سے بھی زیادہ دہشت گردوں کے اٹیک میں وہ رہے ہیں۔ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، لیکن جو ریکریوٹمنٹ جو طالبان کر سکتے ہیں، جو طالبان پاکستان تحریک یا دوسرے ٹیررسٹ کر سکتے ہیں، جو جہاں سے ایزیلی ریکروٹمنٹ ہو سکتی ہے، ان علاقوں کے لوگوں کی کراچی میں بہت بڑی تعداد ہے، اور 2.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے، اور اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ کراچی میں 40 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ غیر ملکی رہتے ہیں، جن میں میجارٹی، جن میں اکثریت جو ہے وہ افغانیوں کی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کراچی کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے نیشنل سیکیورٹی کا تھریٹ ہے۔ یہ دہشت گردی کا معاملہ دوسری جگہوں کا الگ معاملہ ہے، لیکن کراچی میں یہ پورے ملک کے لیے، ملک کی سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے، اور اس کو اس تھریٹ کو اسی لیول پہ چیلنج کرنا چاہیے، اور اس کو اس لیول پہ فیس کرنے کی مکمل تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں یہ لگ رہا ہے کہ اس چیلنج کو اس طریقے سے سندھ پولیس نے نہیں لیا، نہ ہی یہاں کہ ہمارے دوسرے اداروں نے لیا ہے۔ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کی مکمل فیلیور کا جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر اس طریقے سے معاملات کو دیکھا گیا اور اس تحریک طالبان پاکستان کی دہشت گردی کو اور دوسری دہشت گردی کو پوری تیاری سے اور پوری تندہی سے فیس نہیں کیا گیا، اور پوری جان فشانی سے اداروں نے سر جوڑ کے مل کے سب نے ایک ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کیا، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے۔ سندھ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ، سندھ حکومت نے ایک بہتر کارکردگی دکھائی ہے سندھ پولیس کے ساتھ۔ انہوں نے اسی وقت ہی جائے وقوع پہ وہ وزیر اعلیٰ سندھ پہنچے ہیں، اور انہوں نے جو ہے اپنے جوانوں کے ساتھ ان کی ہمت افزائی کے
کے لیے جو ہے وہ اپیرنس دی ہے، یہ ایک بہت اچھا عمل ہے۔ سندھ حکومت، سندھ پولیس اور جتنے بھی ذمہ دار ادارے ہیں ان سب کو مل کے اور سر جوڑ کے اور یکجوئی اور یکسوئی کے ساتھ اس چیلنج کا، دہشت گردی کے چیلنج کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس وقت ہم جو شہید ہوئے ہیں ہمارے جوان، سندھ پولیس کے جوان یا رینجرز کا ایک جوان شہید ہوا ہے، یا ایک ہمارا سینیٹری ورکر بھائی ہمارا، مسیح بھائی ہمارا شہید ہوا ہے، ان سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کے جو خاندان ہیں، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے اور ڈی جی رینجرز نے اور دوسرے کور کمانڈر نے، ان سب نے پولیس اور رینجرز کے جوانوں کے آخری رسومات میں شرکت کی ہے، جنازہ نماز میں شرکت کی ہے، اسی طرح سے جو ہمارا سینیٹری ورکر بھائی ہے اجمل، اس کے جو آخری رسومات ہیں اس میں بھی ہمارے جو حکام ہیں اور اعلیٰ لیول کے حکام ہیں ان سب کو شرکت کرنی چاہیے۔ اس نے بھی اپنے وطن پہ، اپنے لوگوں پہ اور اپنے جوانوں کو بچانے کے لیے اس نے سر کی قربانی دی ہے۔ اس کو کسی بھی صورت میں ایسے نظر نہیں آنا چاہیے کہ وہ کیونکہ سینیٹری ورکر ہے تو اس کے جنازے میں یا اس کی تدفین میں اعلیٰ حکام شریک نہیں ہوئے۔ اسی کے ساتھ میں اپنا ویلا ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، کمنٹس کرو، لائک کرو اور شیئر کرو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔